व्यूअर्स आज एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खोज। अब खोज किस बात की, तलाश किस बात की, जस्तजू किस बात की, हम किस चीज़ की तलाश करेंगे? आज हम तलाश करेंगे सच की, आज हम तलाश करेंगे खुशी की, आज हम तलाश करेंगे सुकून की। ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं के गिर्द घूमती रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, सच हम दूसरों की ज़िंदगी में तलाश करना चाहते हैं, सच हम दूसरों का जानना चाहते हैं, सच हमें उनके बारे में सुनना पसंद है, अपने बारे में सुनना पसंद नहीं है। अपनी ज़ात के बारे में सच सुनना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें हर वक्त इस बात की जुस्तजू खोज रहती है कि मुझे उसकी किसी बात का पता चले जो सच्ची हो और मैं उसको किसी न किसी तरीके से एक्सपोयर देकर अपना बेनिफिट लूँ या अपने आप को ज़्यादा इल्म वाला और समझ वाला साबित करूँ या उसके ऊपर कोई उसको ब्लैकमेल करूं या उसका कोई मिस यूज़ करूं व्हाट्सएवर, या कोई बेनिफिट ड्राइव करूं उससे मैं, या उसको नीचा दिखाऊं। तो सच दर हकीकत हम ना अपने बारे में सुनना चाहते हैं, ना अपने बारे में सच को जानना चाहते हैं। लिहाजा ये खोज हमारी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, दूसरों के लिए बन जाती है। ऐसी खुशी है, खुशी जो है हम दूसरों से हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों से हमें खुशी मिले, जो भी शख्स हमें मिले, जो भी हमें टाइम दे, जिसके साथ भी हम मिले, वो हमें खुश करे, ऐसी बात करे जो हमारा नफ्स सुनना चाहता है, जो हम सुनना चाहते हैं। जबकि खुशी, वो जो रियल में जो खुशी है उसकी तलाश हमें नहीं है, वो हकीकी खुशी जो है उसकी हमें खोज नहीं है, महरूम रहते हैं हम उससे। और सुकून हमेशा देने से मिलता है, सुकून लेने से नहीं मिलता। हम सारी ज़िंदगी दूसरों से सुकून हासिल करने के लिए हम खोजते रहते हैं और ज़बान पे यही बात होती है हमारे कि मुझे सुकून नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। लेकिन कभी हमने ये तलाश करने की, ये खोज निकालने की कोशिश नहीं की वो सुकून हमारे अंदर है। क्या हम किसी के सुकून का बायस बने? क्या हमने किसी को सुकून पहुँचाया? और अगर हमने किसी को सुकून नहीं पहुँचाया तो फिर हमें सुकून कैसे मिलेगा? एक बात मेरी जहन में रखिए कि जब हम किसी चीज़ को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं, या किसी इंसान की ख्वाहिश करते हैं, किसी चीज़ की तमन्ना करते हैं, जब हम उसको पकड़ते हैं, ग्रिप करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो उसके साथ उसके पीछे पीछे जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद चली आती हैं जो कि हम तमन्ना नहीं कर रहे होते। जैसे कि उम्मीद के पीछे नाउमीदी आती है और नाउमीदी के पीछे उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही होती है, खुद ब खुद आ जाती है। खुशी आएगी तो उसके पीछे कहीं गम भी अट्रैक्ट करता आएगा, गम आया है तो उसके पीछे खुशी भी चलती हुई आएगी। अब हमारी परसेप्शन है कि हम किस तरह से उसको परसेप्ट करते हैं, किसको वेलकम करते हैं। हम नाउमीद हुए हैं, बहुत नाउमीद हो गए हैं, इंतहाई गमगीर सिचुएशन हो गई है और कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से रोशनी की एक किरण आती है और हम उसमें से निकल जाते हैं। क्यों? कि हम जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर एक नाउमीदी के अंदर होंगे, उसके पीछे एक उम्मीद है, और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत उम्मीद है तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली नाउमीदी चली आ रही है, क्योंकि इन दोनों का चोली दामन का साथ है। खुशी, गम, दुख, सुख, ये सब कुछ आपके साथ जो है देखिए वो ना, ये चलते जा रहे हैं। एक को लेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को लेंगे पहला आएगा। मेरी बात को शायद आप समझ के होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब आप इस पर फोकस करेंगे, खोज हमने इस चीज़ की करनी है। अब बड़ों की कही हुई बातें, बड़ों की सुनाई हुई बातें जो होती हैं वो गलत नहीं हैं, सियाने जो बातें कह गए हैं वो गलत नहीं है, हमारी परसेप्शन गलत है। इसलिए कहा जाता है कि आपके पीछे एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दीन की तालीम है, चाहे वो दुनिया की तालीम है, चाहे वो इंसानी तालीम है, सीख के चेहरे की, समझने की, बोलने की, कारोबार की, कुछ भी है।
آپ کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہونا چاہیے، آپ کے مرشد کا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اس کی زبان سے اس بات کی تشریح ہونی چاہیے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پر اس بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے، ورنہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور غلط پرسیپٹ کر لیں گے. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک کوئی سیانہ بندہ تھا، کوئی گرو کہہ لیں، سنیاسی کہہ لیں، اللہ والا کہہ لیں، فقیر کہہ لیں، جو بھی آپ کے سوچ ہے، جس مذہب سے آپ بیلانگ کرتے ہیں آپ اس کو اس کے اندر فٹ کر لیں. وہ ایک جگہ پر اللہ کا جو ہے وہ سچائی کا وہ ہے پرچار کر رہا تھا، حق کی بات اور اچھی سمجھ والی باتیں لوگوں کو سمجھا رہا تھا. تو جتنے بھی جب انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے نا، جب اپنی زندگی کے کام کر کر کے وہ ایک کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس کو پھر کسی ایسے کی تلاش ہوتی ہے، وہ کسی ایسے انسان کی تلاش کرتا ہے جو اس کی بات کو سنے، سمجھے، پھر اس کو گائیڈ کرے، رہنمائی کرے. وہ اپنی ان کاموں کی جسٹیفیکیشن اس شخص سے چاہ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص اپریشیٹ کرے کہ کیپ اٹ اپ، گڈ گوئنگ، تو میرے اندر ایک ول ڈیولپ اور میں پھر اس کام کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کروں. اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے دکھ کو سنے کہ میں نے یہ کام شروع کیوں کیا، میں اس کے اندر کیوں انوالو ہو گیا، اب میرے اندر کی فیلنگز کیا ہیں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں. الغرض اس کو کسی نہ کسی ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. اب اسی چیز کو جب اگر آپ اس بات کو آپ اس سوچ میں لے لیں گے، اس سینس میں لے لیں گے کہ پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ میں آپ کو کیا بات جو ہے پورٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا دھیان سے سنیے گا. اس کی محفل میں ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے، وہ پروفیشنل کلر ہوتا ہے، اجرتی قاتل جسے کہتے ہیں، پیشہ ور قاتل. بڑی مایوسی میں چلا گیا ہوتا ہے، لوگوں کو قتل کر کر کے اس کے اندر ایک عجیب طرح کی نا امیدی سی پیدا ہو گئی ہوتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ کیا ہے زندگی میری. وہ اتنا نامور ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے، لیکن اس کی کسی کو پہچان نہیں ہوتی ہے. وہ بھی ان لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اس سیانے بندے کی. تو وہ سیانہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی نا امیدی جو ہے اپنے دل کے اندر مت پیدا کیجئے. اس کے پیچھے جو ہے امید چلی آ رہی ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کسی چیز سے جب بالکل آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ کسی اچھے میٹر میں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست راستہ ہے، سب کچھ ہے، تو کیپ اٹ اپ، جاری رکھیں اس کو. اپنے کام سے نا امید نہ ہوں. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے جائیں. آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کرتے جائیں اس کام کو. ان کا کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بھی آپ کوئی اچھا کام، کوئی پازیٹیو کوشش، اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو کیری آن، جاری رکھیں، ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جو پروفیشنل کلر ہوتا ہے وہ ان کی بات کو سنتا ہے، اس کے اندر ایک دم سے ایک امید جاگتی ہے. وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا، میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کو کرتے جاؤ، یہی درست ہے. وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اپنے دل ہی دل میں اس سیانے بندے کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو اس نے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے. وہ پھر اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے. وہیں پر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو بہت نرم دل ہوتا ہے، بڑا صحیح سا ہوتا ہے، اور لوگوں کے کام کر کے، لوگوں کے کام آ کر اس کو بڑا سکون ملتا ہے. وہ اتنا زیادہ اس کام کے اندر انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کسی کو بھی اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچے. کرتے 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 کہ تو اس کی ساری دھن دولت جو ہوتی ہے وہ ساری لوگوں کے لیے وہ لوٹا دیتا ہے، اور آج وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ جب یہ سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر بڑی خوشی کی امید جاگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا جو کام ہے، جو میں کر رہا ہوں، وہ بالکل صحیح ہے. مجھے اپنی دولت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب مجھے اسی پیس کے اوپر، اسی اسٹریم کے اوپر کام کو کرتے رہنا چاہیے. وہ یہ سن کر وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے. کرنا کیا ہوتا ہے، ایک دن جو ہے وہ جو بڑا نیک انسان ہوتا ہے وہ جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور ادھر سے وہی جو پروفیشنل کلر ہوتا ہے وہ دم سے سامنے آ جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں اس سے لوٹ لوں گا، اس کو اگر پسو پیش کرے گا تو مار دوں گا. وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم تو بالکل ایک عجیب حلیے میں ہو،
تم سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کچھ لوگوں پہ لٹا دیا, بانٹ دیا. کہتا تم کیا کرتے ہو, تم بھی تو ایک غلط کام کر رہے ہو, لوگوں کے تم گلے کاٹتے ہو. اس دن تم ادھر بیٹھے ہوئے تھے, میں تمہیں دیکھا تھا. اس نے کہا ہاں میں نے بھی تمہیں دیکھا, تم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو سنا نہیں تھا, میں تو وہاں پر گیا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا سیانے بندے نے, اس گرو نے کہا تھا کہ جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ, تو میں اپنا کام کر رہا ہوں. اس نے کہا تو میں بھی وہی کام کر رہا ہوں. اب ان دونوں کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اچھا کام نہیں ہے کسی کی جان لینا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ اچھا کام نہیں ہے, لیکن مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو تو میں کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں غلط ہے, تم یہ بات غلط ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کہتا تم کیوں اس طرح کی پورے حالت میں ہو, تمہارے بیوی بچے ہیں؟ اس نے کہا ہیں. کہا کیا کرتے ہیں تم ان کو, کھانا شانا کیسے کھلاتے ہو؟ کہتے ہیں میری بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, کچھ اب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. کہتے کیا فائدہ ایسی زندگی کا تو تمہارے اپنی بیوی بچوں کے کام ہی نہیں آ سکی, اس دولت کا جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں ہم اس گرو کے پاس جاتے ہیں, واپس جا کر اس سے بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات جو کی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ اس کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کی دونوں کی بات کو سنتا ہے اور اس سے کہتا ہے, جو قاتل ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ سنو تم نے یہ ساری بات جو سنی اس کو تم نے کس انداز میں لیا, یہ تمہاری اپنی سوچ ہے. میں نے جو کہا وہ سچ ہے. اس نے کہا کہ آپ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے اس کو غلط لیا. ہم نے کیسے غلط لیا, جو کچھ آپ نے کہا ہم نے وہی سنا ہے. اب وہ اس سے بھی بحث کرنی شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے, اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں. وہ گرو کہتا ہے میں ثابت کر دیتا ہوں تمہیں ابھی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اور سچ ہے کیا, تم نے کس طرح سے اس کو غلط لیا. لیکن میں تمہیں ایک ایکسپیریمنٹ تمہارے اوپر کروں گا, اس میں تم نے کوآپریٹ کرنا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو الٹا اس درخت کے ساتھ لٹکا دو. اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں, نیچے سے کہتا ہے آگ جلا دو دائیں بائیں. اس کے دائیں بائیں وہ آگ جلا دیتے ہیں. اب اس آگ کی گرمی اور اس کے الٹا لٹکنے سے اس کے اعضاء شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے مجھے بچا لیں, مجھے بچا لیں, میری جان بخشی کر لیں, مجھے بچا لیں. وہ کہتا ہے تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی, بس میری جان بچا لیں. وہ اس کو نیچے اتارتے ہیں, اس کو جب سانس بحال ہوتا ہے پانی شانی پلا کر اس کو, وہ کہتا ہے اب تم نے کیا سمجھا اس سے؟ اس نے کہا میں نے یہی سمجھا کہ زندگی سے بڑھ کر کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے. میں نے ناحق اتنے لوگوں کی زندگیاں لیں, اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جب بے در پہ میں نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو میرے اندر ایک بے حسی پیدا ہو گئی اور میں نے یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج میری اپنی جان کے اوپر جب بنی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کسی کی جان لینا بہت بری بات ہے, کسی کو ناحق قتل کر دینا بہت غلط بات ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنے رب کی دی ہوئی چیز کو اس کے چھین لینے کے؟ جب آج میرے اوپر خود مصیبت آئی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ غلط ہے. مجھے معاف کر دیجئے, آپ نے میری آنکھیں کھول دیں, آپ نے وہ سچ مجھے دکھا دیا جو کہ سچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو غلط سمجھ بیٹھا تھا. اور میں اسی کے اندر ہی خوش تھا کہ یہ میری جو سچائی میں کر رہا ہوں یہ سچائی ہے, اور اسی میں مجھے سکون ملتا تھا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ نہیں, یہ سچ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے. آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں اچھی اور صاف زندگی گزاروں گا. گرو اب اس نیک انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھی اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. وہ خاموش رہتا ہے, کہتے چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو. گھر جا کے گرو سے کہتے ہیں کہ بھی میں نے تمہارے گھر کھانا کھانا ہے, مجھے کھانا کھلاؤ. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کھانے کے لیے کہتی ہے گنتی کے کچھ دانے چاولوں کے پڑے ہوں گے, میں اس سے کیا کروں؟ وہ کہتے جاؤ مانگ کے لے کر آؤ, کوئی دے دے گا, میری عزت ہے سارے دے دیں گے. وہ جاتی ہے, کہتی ہے میں پہلے ہی ہوا ہوں, کسی نے کچھ نہیں دیا. کہتے ٹھہرو میں جاتا ہوں. وہ خود جاتا ہے, لوگوں سے جا کے طلب کرتا ہے, کوئی اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا. وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا, مجھے سب اتنی عزت کرتے تھے, اب مجھے کچھ کو دے ہی نہیں رہا. وہ شرمندہ سا ہو کر واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تو بالکل ہی خستہ حال ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ گرو اس سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے اپنی ساری سمپتی, ساری دولت, ساری دھن دولت, سارا کچھ تم نے کیا کیا, تم نے لوگوں کے اوپر لگا دیا. آج تم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہو, تمہارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے,
تمہارے پاس پہننے پہنانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو دولت کا اتنا بھی بے دریغ اختیار تمہیں نہیں ہے کہ تم اس کو لوگوں کے اوپر لٹا دو. اتنا کرو جتنی کہ کسی کی ضرورت تم پوری کر سکتے ہو. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد تم آگے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو. یہ صحیح طریقہ ہے. وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ اس میں سے اپنے تھیلے میں سے روٹیاں نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بچوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ. وہ سارے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ اس کو مزید سمجھاتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا آپ بیچ کر دوسروں کے اوپر لگا دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بال بچوں کے اوپر بھی لگاؤ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تم دوسروں کے بھی کام آ جاؤ. یہ نیکی ہے، یہ حقیقت ہے. اور جانے سے پہلے کچھ اس کو اپنے تھیلے میں سے نکالتا ہے. کہتا ہے یہ کسی امیر بندے نے مجھے کچھ سونا دیا تھا، تھوڑا سا میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو لو اور اس سے اپنے کام کو چلاؤ اور پھر اپنی زندگی سٹارٹ کرو. وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب ان دونوں مثالوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس نے خوشی تلاش کی لوگوں کے اندر، کہ لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے لیے دھن دولت ساری اپنے لوٹا دی اور چاہا کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس نے کہا ایک اور بات جو اس نے کہی کہ کیا تم نے واقعتاً اس کو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک اور شخص اس شہر میں آ گیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو وہ میں نے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ لٹا دیا کہ لوگ جو ہے اس کی طرف مت جائیں بلکہ مجھے اپریشیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ پھر صحیح ہوگی نا بات کہ تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے تمہیں اس کا صلہ غلط مل گیا اور میری بات کو تم نے غلط سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کر لیا. تو کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سچ نمبر 1. کھوج کس کی؟ سچ کی. سچ کو تلاش کیجئے. اپنی ذات کے لیے بھی سچ کو تلاش کیجئے، دوسروں کی ذات کے لیے بھی سچ کو تلاش کیجئے. اور وہ سچ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی پرسنل لائف میں، ان کی پرائیویٹ لائف کے اندر گھسیں اور اس کے اندر سے کچھ تلاش کرتے پھریں. سچ یہ ہے جو کہ حقیقت ہے، جو کہ سچائی ہے، یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، وہ خود بھی جانیں اور ان کو بھی بتائیں. خوشی جو ہے یہ وقتی ہے. دیکھیں اس کی رات اور دن کی جب درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے. جب رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے، صبح کی پو پھٹ رہی ہوتی ہے، یہ اتنا سا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہ ہے وہ ٹائم جس کے اندر آپ کو یہ خوشی زندگی میں اتنی سی ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیوز کرنے کے لیے. اس کو مستقلاً اپنا نہ سمجھیے. اور جو ایک سکون ہے، یہ سکون کیا ہے؟ جس کام کو کرنے کے بعد دل کے اندر آپ کے سکون اور مطمئن ہو جائیں، وہی سکون ہے. حقیقی سکون وہ ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جو بھی عمل آپ دکھاوے کے لیے کریں گے وہ دکھاوے تک رہ جائے گا. جو عمل آپ جو ہے اچھائی کے لیے کریں گے وہ اچھائی کے لیے ہوگا. انما اعمال بالنیات، عمل کا درمدار نیت کے اوپر ہے. اچھا عمل، اچھی نیت آپ کی بنے گی تو کاؤنٹ کرے گا. تو کھوج کیجئے سچ کی، کھوج کیجئے خوشی کی، اور کھوج کیجئے سکون کی، لیکن اپنے اندر سے. آپ اپنے اندر کو کھنگالیے. کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے پر پرسیپٹ کریں گے تو اس کے پیچھے ہی پیچھے اس کی جو دوسری نیگیٹو چیز ہے وہ بھی آتی جائے گی. امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ کے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.